हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जमील साहब से हमने ये सवाल किया था कि क्या वजह है ये जो एक इल्ज़ाम दिया जाता है कि सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, सिर्फ एक ख़ास पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि सिंध में भी बड़े बड़े ऐसे नामवर केसेस हैं, नामवर हस्तियां हैं जिनको पकड़ा गया है और वो सब ज़मानत के ऊपर हैं। तो ये आप नहीं समझते कि ये इससे मतलब ये है कि एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है और लोग जो हैं वो अब आम आदमी भी इस बात को समझता है और तनकीद करता है कि इंसाफ जो है वो कहीं तो होता नज़र आ रहा है, कहीं होता नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी नहीं आप समझते हैं? देखिए ये बात दुरुस्त है, इस पे इंटरनेशनल एमनेस्टी के काफ़ी हमारे ऊपर आ चुके हैं, ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, और वो ये है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ हुक्म है, हमारे लोग बेगुनाह तख्तेदार पर भी चढ़ जाते हैं, और एक नहीं कई ऐसी मिसालें हैं। और उसकी वजह से एक हुक्म तो है जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या, उसके चंद स्टेजेस हैं। पहला तो ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन, अब बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन करने वाले उनकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ फिर प्रोसिक्यूशन की भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको उन एविडेंस को उस अंदाज में पेश करे। फिर आ जाती है कोर्ट्स की कैपेसिटी। कोर्ट्स के पास इस वक्त 1.8 मिलियन केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि कोर्ट्स ओवरबर्डन है, तफ्तीशी यानी कि इन्वेस्टिगेटर्स ओवरबर्डन है, प्रोसिक्यूटर्स ओवरबर्डन है, कोर्ट्स ओवरबर्डन है। और साथ साथ क्योंकि बात हो रही है वाइट कॉलर क्राइम की, मैं दूसरी तरफ भी चला गया था, तो वाइट कॉलर क्राइम तो बड़ा ही स्पेशलाइज्ड किस्म का एक इन्वेस्टिगेशन पूरी दुनिया में है। इसमें ज़्यादातर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है। हमारे पास उसकी अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं आई है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान भी हो सकता है और ज़्यादातर को फ़ायदा हो रहा है। और वही बात आ जाती है कि जिसमें लोग बड़े बड़े लोग छूट भी जाते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े वकील करके लेके आते हैं, और वो छोटे छोटे नुक्ते जो रह जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसको एक्सप्लॉइट करके उससे फ़ायदा उठाते हैं। आप नहीं समझते कि इसमें जो हमारा जो सिस्टम है इसको रिवीजन की ज़रूरत है? और केसेस जो हैं 5-5 साल 10-10 साल चलते हैं, ऐसे केसेस जमील साहब जिनका फ़ैसला 1 या 2 हेयरिंग में हो जाना चाहिए, वो भी 10-10 साल चलते हैं। और ये मतलब जब तक इनको टाइम बाद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये तब्दीली नहीं आ सकती, इंसाफ लोगों को सही नहीं मिल सकता। आप फिक्स करें कि सिविल कोर्ट का जो केस है, अब एक आदमी है उसने अपना मकान खाली कराना है, 15 साल केस लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है भाई? वो मालिक मकान है, विद इन 1 मंथ उसका फैसला हो जाना चाहिए। 1 मंथ में फैसला हो जाना चाहिए। ज़्यादातर महज़ब ममालिक जी हाँ बिल्कुल, जितने भी हैं दुनिया में, उसमें ऐसे ही है कि उन्होंने मियाद और मुद्दत मुकर्रर की हुई है। लेकिन चंद लम्हे पहले मैंने बात की, और वो ये थी कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी तादाद है, जो हमारे ज़राए हैं, वो केसेस के लिहाज से पूरे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह बाकी ममालिक में, बहुत सारे ममालिक में कोर्ट्स 3 शिफ्टों में भी चलती है, हमारे यहाँ चले 3 शिफ्टों में नहीं चलाते, जब 2 में आपने चलाते। केस का फैसला ही नहीं करना, आप एक दिन की काज लिस्ट देखें, 40-50 केस आप लगा देते हैं, वो यही वजह 30 केस लगा देते हैं। क्या आप 30 केस सुन सकते हैं एक दिन के अंदर? वो लगाते 15 डेट लेके चले जाते हैं, 4 अडजर्न हो जाते हैं, 1-2 पे बहस होती है। वो तो बात हो गई ना कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, और वो रिफॉर्म भी चाहिए, लेकिन रिफॉर्म के साथ साथ उसकी जो ज़राए हैं, यानी कि उसके जो टूल्स हैं, उनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और ह्यूमन रिसोर्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वक्त इस मुल्क में 3 शिफ्टें कर दें,
دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں بہت ساری جگہوں پر ہے، تو ہم کون سے آسمان سے اوپر، ہمارے اوپر یہ پرابلم ہے، لوگوں کو انصاف صحیح نہیں مل رہا ہے، انصاف ٹائم پر نہیں مل رہا ہے. وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ یہ شفٹ بھی کریں. آپ انصاف دینا شروع کریں گے تو کرائم بھی آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا. کرائم ہوتا ہی کم ہے جب آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم صحیح کام کرے. صرف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے، گولیاں مارنے سے کبھی کرائم نہیں کم ہوا ہے، کسی دنیا میں نہیں ہوا ہے، یہ تاریخ ہے. تو وہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ انصاف عدالتوں کے ذریعے دلائیں اور ایک نظام کے ذریعے دلائیں. صرف جو دوسرے طریقے سے کبھی ہوتا ہے وہ انصاف اس میں مل نہیں سکتا. یہ حکومت جو ہے وہ فائنینشلی بڑے انڈر پریشر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر جو مارکیٹ میں ہے وہ 137 روپے کچھ 12 آنے 8 آنے 10 آنے ٹچ کر گیا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو رکنے کا کہیں نام نہیں لیتا. تو اب تو IMF کے ساتھ نیگوسیشن کرنے چلے گئے ہیں. یہ وہی اسد عمر صاحب ہیں جو کہتے تھے ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے. تو اس سے تو ایک میرا خیال ہے کہ بڑی تباہی شروع ہو جائے گی. چیزیں جو ہیں آسمان کو شوٹ کرنا شروع کر دیں گے ان کی پرائسز. ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جس کا آپ نے ذکر کیا، متوسط طبقے کا، جس کی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ ہے، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ وہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ بجلی کا ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں، گیس کا ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں، اور اگر آپ نے پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا، گیس کا ریٹ بڑھا دیا، بجلی کا ریٹ بڑھا دیا، تو آٹومیٹیکلی ہر چیز کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پرائس کنٹرول کا کوئی نظام نہیں ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ ہے تو یقیناً بات بڑی دلخراش بات ہے کہ مہنگائی واقعی میں اتنی زیادہ بڑھے گی کہ لوگوں بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی بہت زیادہ. یہ بات درست ہے، لیکن اس سے زیادہ درست بات یہ ہے کہ ملک جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا الیکشن سے پہلے، اور جس گرداب میں پھنسا دیا گیا، چند لمحے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرپشن کی، اس کے علاوہ کہ ہماری کیپیسٹی میں بھی اتنی زیادہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن کرپشن کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوئی ہمیں. ابھی چند لمحے پہلے ہم بات کر رہے تھے. تو جب ملک اس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور اس گرداب سے نکالنے کے لیے ضرور اسد عمر نے اسٹرگل کی کہ نہ جانا پڑے IMF میں. میری اطلاع بھی یہی ہے. سنسیئرلی عمران خان نے بھی یہی سوچا کہ نہیں جانا چاہیے، اور اسی وجہ سے چند ممالک کے بڑی کلیدی وزٹس بھی ہوئے، اسی وجہ سے کچھ کوششیں بھی ہوئیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. مطلب ایک سنسیئر کوشش کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سنسیئر کوشش اس 30 دنوں میں یا 45 دنوں میں اتنا بڑا انبار قرضوں کا، آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ، میں آپ کو چند اعداد و شمار آپ کو ریفریش کرا دوں آپ کے ناظرین کے لیے. مجھے پتا ہے 35 بلین ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے. جی، آپ کا تقریباً اس وقت جو صورتحال ہے 38 بلین کا تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. جو صورتحال ہے اس وقت 2.2 ٹریلین روپیز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. 1.2 ٹریلین روپیز کا 56 ادارے جن کو آپ چلا رہے ہیں. تو جب وہ صورتحال ہے تو پیسہ آپ کے پاس نیگیٹو میں ہے سارا. مطلب پہلے ہی آپ کا خزانہ خالی، کیا خزانے میں تو اتنا زیادہ چھید ہوا ہے کہ کچھ چیز رک نہیں رہی ہے. جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے، یہ فیگرز میں تھوڑا بہت فرق پڑا ہے نا، باقی تو یہ فگر ویسی کی ویسی چل رہی تھی. تو 45 دن پہ. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹال کلیمز کیوں کیے تھے کہ ہم آ جائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم آ جائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے. سوال تو یہ عوام تو یہ سوال ٹال کلیم سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بالکل یہ سوچا، PTI کی حکومت نے بالکل یہ سوچا، یہ کاوش کی کہ ہمیں نہ جانا پڑے. اور اس کے لیے کیا انہوں نے اس کے لیے یہ کیا کہ وہ چند ممالک کے پاس گئے اور ان ممالک نے کچھ اشارہ بھی دیا کہ ہم آپ کو کچھ پیسے ہم آپ کو کی اس معاملے میں کچھ مدد کریں گے، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی، دوسرے لحاظ سے بھی. لیکن جو آج کل جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے، اب ہم دوسرے اس معاملے کو ٹچ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت جو ہے اس خطے میں اور اس دنیا میں، اس کے تحت ہر بدلتے دن میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. بالکل صحیح کہا. اور امریکہ کی آشیرواد کے بغیر سعودی عرب UAE کچھ نہیں کر سکتا. ان کا بھی خیال تھا سعودی عرب UAE کا، اور اب بھی خیال ہے. لیکن ظاہر ہے اب آپ نے بات کر ہی دی ہے تو مجھے اس پر تبصرہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جو جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس سے ہٹ کر نہ قرضے ملیں گے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی اور مدد ہو سکے گی. لہٰذا جس کی وجہ سے اسد عمر کو
پہلے شروع سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم کوشش کریں گے جانا ہی نہ پڑے, لیکن وہ کوششیں جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک نہیں تو پھر لوگوں کو اتنی بڑی امیدیں نہیں دلا کے رکھنی تھی نا, یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, اور کٹی خالی ہے. عام طور پر تو ساری دنیا میں ہوتا ہے, شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, وہ اوور سی کرتی رہتی ہے کہ بھائی کیا معاملات ہیں. تو ان کو تو یہ دے ور مینٹلی پریپیئرڈ, دے نیو ایوری تھنگ کہ بھائی ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے, خزانہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو لوٹ مار کا پیسہ ہے نا, یہ واپس نہیں آنا. آپ نے تو اپنے ملک سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. آپ کا اگر ٹیکسیشن نظام صحیح ہو جاتا ہے, ٹیکس کا سسٹم صحیح ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو قرض لینے کی کہیں سے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے درست کہا. بلکہ آج ہی میں بڑے ایک چند نامی گرامی ماہر معاشیات کی تبصرے سن رہا تھا, اور یہ حقیقت ہے کہ جو باہر پیسے ہیں وہ تو اس کی جب آئیں گے تو آئیں گے, اور اس کی امیدیں اتنی زیادہ لگا کے نہیں رکھنی چاہیے. اس میں بہت سارے پیچیدگیاں, قانونی بین الاقوامی قوانین کی پیچیدگیاں, ان ممالک کی پیچیدگیاں, بہت ساری پیچیدگیاں. اور پھر ہمارے ادارے انویسٹیگیشن ادھر تو جا کے نہیں کر سکتے, وہ تو ادھر ہی کریں گے. تو جو یہاں ہمارے پاس, آپ یقین جانیں, ایک وزیر اور ایک بیوروکریٹس کے پاس 50 پلاٹ لے کے انہوں نے پیسے ڈمپ کیے میں رشوت کے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں جو پیسہ پڑا ہوا ہے, یہاں جو دولت ہے, اس دولت سے ہی اگر اس کو ہی ریکور کر لیں تو آپ کے تقریباً 2-3 ہزار بلین روپے آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اب یہ کرنے لگی ہے, اور ان قریب کرنے لگی ہے. اس کے بغیر کوئی گزارا ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ایسی آپ ابھی جا کے دیکھیں جس انداز میں لوگوں کے پاس پراپرٹیز ہیں اور وہ فائلر بھی نہیں ہے, اور ٹیکس بھی دیتے ہیں تو چند ہزار روپے دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت ساری چیزیں بالکل منظر عام پر ہیں. لہٰذا جیسے ساروں کو پتہ ہے کہ جو پروجیکٹس, جو روڈ بنے ہیں, جو راستے بنے ہیں, جو اسکول بنی ہیں, جو بلڈنگیں بنی ہیں, وہ ان پروجیکٹس میں سے کتنے پیسے کھائے گئے ہیں. اور جن لوگوں نے کھائے ہیں انہوں نے ساروں کو موقع نہیں ملا ہے کہ باہر پیسے بھیج دیں. ان میں سے بہت ساروں نے یہاں رکھا ہوا ہے. تو وہ چیز ہم ریکور کر سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن لب لباب یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہمیں امپروو کرنا پڑے گا, اور اسے ایک وار فوٹنگ پر اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جتنا جلد سے جلد اپنے اسٹرکچر کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, کیپیسٹی کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, اور کورٹس کو بھی مضبوط کرنا پڑے گا. FATF کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے, 19 اکتوبر تک انہوں نے یہاں رہنا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے 27-28 جتنے بھی پوائنٹس انہوں نے دیے تھے پاکستان کو, اس کے حوالے سے انہوں نے کیا پروگریس کی ہے. جو ابھی انیشیل جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے تو تھوڑا اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارے اوپر وہ سینکشنز کی تلوار لٹک رہی تھی, وہ میرا خیال ہے تھوڑا اس میں نظر آ رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو, اور جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں یا آئندہ دنوں میں جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں وہ ان کی اگر ریکوائرمنٹ پوری کر دیتے ہیں تو ہمیں گرے لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے, آپ نے جیو پولیٹکس کی بات کی, تو جب تک امریکہ کی آشیرواد نہیں ہوگی اس وقت تک میرا خیال ہے مشکل. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا, یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کوئی جرم آفتاب بھی ہے. چاہے جیو پولیٹیکل سسٹم کتنے بھی خراب ہو جائیں, اگر آپ کے اپنے سسٹم بالکل ٹھیک ہوں, کیونکہ یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے, اس میں دنیا کے اور اقوام بھی ہیں. یہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس میں بھی دنیا کے تقریباً 8 ممالک, 10 ممالک کے افراد, 12 افراد ہیں, 10 ممالک کے افراد, پوری ٹیم ہے. جی پوری ٹیم ہے. تو ان کو ہر ایک کو انفلوئنس کرنا, ہر ایک اپنی رپورٹ دے گا. لہٰذا یہ تو بات حقیقت ہے کہ ہمارے جو کیپیسٹی, ہماری ٹریننگ, ہمارا انفراسٹرکچر, جو بینکنگ نظام ہے, جو فائنینشیل نظام ہے, اور جو ہمارے لوپ ہولز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس 27 پوائنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میری تمنا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہو سکے, کیونکہ اس میں بہت سارے اخراجات کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے لوگوں کو ٹریننگ پر بھیجنا پڑے گا, آپ کو فورنزک لیبارٹریز ہر جگہ بنانی پڑیں گی, آپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے جو پیرلل اکانومی ہے اس کو بند کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے بہت سارے NGOs, بہت سارے ایسے ادارے جو کہ سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن 1267 کے تحت جن پہ سینکشن لگی ہوئی ہے, ان کو آپ کو ڈسمنٹل اور ان کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں کو
اس کی فائنل رپورٹ 27 پوائنٹس کی، جس کی کہ امپلیمنٹیشن دیکھنے کے لیے کہ کس حد تک ہوئی ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو ہم اس مصیبت میں پڑے رہیں گے اور ادھر سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا، بلکہ بلیک لسٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ہمارے خلاف، وہ اس وقت کوئی منظر عام پر جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں بڑی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں. لہٰذا اس کی وجہ سے ہمیں اپنا گھر بالکل ٹھیک کر کے رکھنا ہوگا، اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. ابھی ہوا ہے وقفہ ایک ذرا بریک کا، وہی بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد پھر سلسلہ یہیں سے آگے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے ختم کیا ہے. سو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.